डियर स्टूडेंट्स, आदाब। अकमल उर्दू रहनुमा चैनल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम आपके लिए लाए हैं आपके निसाब की किताब का पहला चैप्टर मिर्ज़ा गालिब के ख़ुतूत। इससे पहले के वीडियो में हमने इस सिन्फ़ के बारे में यानी मकतूब निकारी के बारे में बातचीत की थी। उसके बाद हमने मिर्ज़ा गालिब का तारुफ़ पढ़ा था और अब मिर्ज़ा गालिब के 2 ख़त जो हैं वो आपके निसाब में शामिल हैं। तो आज हम पहले ख़त से शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए बिला ताख़ीर के हम ये ख़त पढ़ते हैं। ये ख़त लिखा है मिर्ज़ा गालिब ने मुंशी हर गोपाल तफ्ता के नाम। हर गोपाल उनका नाम है और ये जो तफ्ता है ये आप देख रहे हैं, इसके ऊपर एक सिंबल बना हुआ है। आप जानते हैं ये जो सिंबल है ये तखल्लुस के लिए आता है। तो तफ्ता जो है इनका हर गोपाल का जो है वो तखल्लुस है। मिर्ज़ा हर गोपाल इनका नाम है। तफ्ता का मतलब होता है बेचैन, नाराज़, जला भुना। कोई आदमी जब नाराज़ होता है ना, गुस्से से जला भुना हो, नाराज़ हो या बेचैन हो किसी वजह से, तो तफ्ता के माने ये होते हैं बेचैनी वगैरह। तो ये तखल्लुस है मुंशी हर गोपाल का। तो मुंशी हर गोपाल तफ्ता के नाम उन्होंने ये ख़त लिखा है। चलिए पढ़ते हैं ख़त में क्या है। साहब, अब यहाँ देखिए, क्योंकि मुखातिब कर रहे हैं मिर्ज़ा गालिब उस शख्स को, मुंशी हर गोपाल तफ्ता को, तो जब हम किसी को मुखातिब करते हैं तो ये निदाइया फजाइया जो है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मय बोधिकारी चिन्ह उस लफ्ज़ के आगे लगा देते हैं। तो इससे पता चलता है कि हम उनको मुखातिब कर रहे हैं। साहब, तुम जानते हो कि ये मामला क्या है और क्या वाक़ हुआ है। यानी क्या तुम ये जानते हो कि ये जो आजकल हो रहा है ये किसी मामले की तरफ, किसी वाक़े की तरफ, किसी घटना की तरफ जो है वो इशारा करते हुए उसके बारे में पूछ रहे हैं कि तुम जानते हो कि ये मामला क्या है और क्या वाक़े हुआ है। वाक़े का मतलब क्या घटित हुआ है, क्या हो गया है, उसको कहते हैं वाक़े। घटित हिंदी में कहते हैं घटित हो जाना। तो क्या वाक़े हुआ है तुम जानते हो। वो एक जन्म था कि जिसमें हम तुम बाहम दोस्त थे, बाहम आपस में, और तरह तरह के हम में तुम में मामलाते महरो मोहब्बत दरपेश आए। यानी वो एक जन्म था, वो एक ज़माना था कि जब हम तुम दोनों दोस्त थे और तुम्हारे और मेरे बीच कितनी मोहब्बत के, कितने दोस्ताना ताल्लुकात थे। और उस ज़माने को याद करते हुए गालिब ये बात कह रहे हैं कि भाई एक ज़माना वो भी था, एक जन्म वो भी था। जन्म से मतलब यहाँ कोई पैदाइश से नहीं है, बल्कि उस ज़माने से है कि जब हम दोनों दोस्त हुआ करते थे और दोस्ताना ताल्लुकात थे। और क्या क्या हम उस दौर में किया करते थे, क्या क्या किया करते थे। शेर कहे, दीवान जमा किए, तुमने और हमने साथ में शेर कहे और कई दीवान भी हमने जमा किए। दीवान यानी जो शायर होता है, शायर का जो शेरों का एक ज़ख़ीम मजमुआ होता है, उसको हम कहते हैं दीवान। उसी ज़माने में एक बुज़ुर्ग थे, उसी ज़माने में यानी उस दौर में, जिस ज़माने का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, एक बुज़ुर्ग हुआ करते थे कि वो हमारे तुम्हारे दोस्त वली थे और मुंशी नबी बख्श उनका नाम और हक़ीर तखल्लुस था। तो वो याद दिला रहे हैं कि एक बुज़ुर्ग तुम्हारे हमारे ज़माने में हुआ करते थे जो हमारे दोस्त और वली थे। दोस्त का मतलब भी आप जानते हैं, वली का मतलब भी वैसे दोस्त ही होता है। और उनका नाम क्या था, मुंशी नबी बख्श, और उनका तखल्लुस था हक़ीर। हक़ीर लफ्ज़ का मतलब होता है जिसकी कोई कदर व कीमत ना हो। हक़ीर बहुत मामूली। नागाह, अचानक। नागाह का मतलब अचानक। न वो ज़माना रहा, न वो अशख़ास, न वो मामलात, न वो इख्तिलात, न वो इंबिसात। बाद चंद मुद्दत की
دوسرا جنم ہم کو ملا. پہلے اس جملے کو دیکھتے ہیں, بہت سارے نئے لفظ اس میں. ناگاہ, اچانک, نہ وہ زمانہ رہا نہ وہ اشخاص. اشخاص جو ہے وہ شخص کی جمع ہے, شخص یعنی ویکتی, اور اشخاص بہت سارے ویکتی. نہ وہ معاملات, یعنی اس دور میں جو کچھ ہم کیا کرتے تھے وہ سارے کام وہ سب ختم ہو گئے. اور نہ وہ اختلاط, اختلاط یعنی میل جول, آپسی میل جول, وہ بھی ختم ہو گیا. اور نہ وہ انبساط, انبساط یعنی وہ خوشی, جب ہم آپس میں ملا کرتے تھے یار دوست, تو وہ جو خوشی ہوا کرتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. پھر کیا ہوا؟ بعد چند مدت کے دوسرا جنم ہم کو ملا. دوسرا جنم یعنی یہ نیا دور آ گیا. اگرچہ صورت اس جنم کی بعینہ مثل پہلے جنم کے ہے, اگرچہ حالانکہ صورت اس جنم کی, یہ جو نیا جنم ہے اس کی بھی صورت بعینہ, ہو بہو, بالکل, مثل جیسی پہلے جنم کے, جیسا پہلا جنم تھا, حالانکہ اس دوسرے جنم کی شکل بھی بالکل ویسی ہی ہے, کوئی تبدیلی نہیں ہے. یعنی اس دور میں بھی وہ جو پہلا دور تھا جیسے اس دور میں تھے, اس دور میں بھی یہ جو دوسرا جنم جس کو کہہ رہے ہیں, یعنی جو نیا دور ہے, اس دور میں بھی جو ہے وہ جنم کی صورت, یعنی ہماری حالت تو جوں کی توں ہے. یعنی ایک خط میں نے منشی نبی بخش صاحب کو بھیجا, اس کا جواب مجھ کو آیا, اور ایک خط تمہارا کہ تم بھی موسوم با منشی ہر گوپال و متخلص با تفتہ ہو. یعنی پچھلے جنم میں بھی ہماری یاری اور دوستی تھی, لیکن اس میں یہ تھا کہ ہم آپس میں ملا کرتے تھے, بات چیت کیا کرتے تھے, شعر کہتے تھے. وہ جنم چلا گیا, یہ نیا جنم آیا, لیکن اس میں بھی کچھ زیادہ فرق نہیں ہے کہ اس جنم میں بھی ہم خط و کتابت کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, تو ہماری جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے میل ملاقات ہے. تو ایک خط میں نے منشی نبی بخش صاحب کو بھیجا, میں نے بھی ایک خط بھیجا ہے منشی نبی بخش صاحب کو, اس کا جواب مجھ کو آیا تھا, اور ساتھ ساتھ ہی جو ہے ایک خط تمہارا بھی میرے پاس آ گیا ہے. گویا تم دونوں دوستوں سے میری بات چیت اور میری ملاقات خط کے ذریعے ہو رہی ہے. اس کو سمجھ لیں, موسوم با منشی, یعنی تم بھی جو ہے منشی کے نام سے, منشی ہر گوپال کے نام سے ہی تم بھی موسوم ہو, تمہیں بھی جانا جاتا ہے. تمہارا نام بھی کیا ہے؟ منشی ہر گوپال, اور ان کا نام کیا ہے؟ منشی نبی بخش. لیکن متخلص با تفتہ ہو, تمہارا جو تخلص ہے, تم جو متخلص ہو, تمہارا جو تخلص ہے وہ کیا ہے؟ تفتہ ہے. آج آیا اور میں جس شہر میں ہوں اس کا نام بھی دلی, اور اس محلے کا نام بلی ماروں کا محلہ ہے. میں جس شہر میں رہ رہا ہوں اس کا نام دلی ہے, اور اس محلے کا نام بلی ماروں کا محلہ ہے, جو آج بھی وہاں دلی میں موجود ہے اس گلی, اور اس کو بلی ماران کہا جاتا ہے. لیکن ایک دوست اس جنم کے دوستوں میں سے نہیں پایا جاتا, واللہ ڈھونڈنے کو مسلمان. لیکن ایک دوست اس جنم کے دوستوں میں سے نہیں پایا جاتا. لیکن اب اس جنم میں جو ہمارے ساتھ اتنے سارے دوست تھے, وہ اب ہمیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں, کیونکہ دلی کی حالت بہت خراب ہے, اور حالات کی وجہ سے دلی پہ جو خون خرابہ ہوا 1857 کی جو کرانتی ہوئی, اس کے بعد یہاں سے سارے دوست احباب, بلکہ تقریباً سارے مسلمان جو ہے وہ دلی چھوڑ کر چلے گئے تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بھی دوست جو ہے وہ اب اس دور میں اس جنم کے دوستوں میں سے نہیں پایا جاتا. واللہ ڈھونڈنے کو مسلمان اس شہر میں نہیں ملتا. کیا امیر, کیا غریب, کیا اہل حرفہ. اہل حرفہ یعنی حرفت والے, یعنی الگ الگ مختلف قسم کی کوالٹیز کے لوگ, مختلف قسم کے کام کرنے والے لوگ. حرفت اور صنعت کہتے ہیں, حرفت اور صنعت. تو حرفت یعنی مختلف قسم کے کام, تو وہ جو الگ الگ قسم کے کام کرنے والے لوگ یہاں پائے جاتے تھے اب موجود نہیں ہیں. اگر کچھ ہیں تو باہر کے ہیں. ہنود البتہ کچھ آباد ہو گئے ہیں, یعنی ہندو لوگ جو ہے وہ کچھ یہاں ابھی آباد ہیں. اب پوچھو کہ تو کیوں کر مسکن قدیم میں بیٹھا رہا. مسکن یعنی گھر, قدیم کا مطلب پرانا. یہ زیر کی اضافت لگی ہوئی ہے تو اس کا الٹا پڑھیں گے, قدیم گھر, پرانا گھر.
اب پوچھو، یعنی اب مجھ سے پوچھو کہ جب سارے مسلم چلے گئے یا لوگ چلے گئے ہیں تو میں یہاں پرانے گھر میں کیوں بیٹھا رہا؟ صاحب بندہ، میں حکیم محمد حسن خان مرحوم کے مکان میں 9-10 برس سے کرائے پر رہتا ہوں، اور یہاں قریب کیا بلکہ دیوار بدیوار ہیں گھر حکیموں کے، اور وہ نوکر ہیں راجہ نریندر سنگھ بہادر والی پٹیالہ کے، کہ میں جہاں رہتا ہوں وہ مکان دراصل میں 9-10 برس سے ایک ہی شخص کے مکان میں رہتا ہوں، مرحوم لگاتے ہیں جس کا انتقال ہو چکا ہو، ہندی میں ہم لکھتے ہیں سورگی، اردو میں لکھتے ہیں مرحوم، یہ دیکھیے ہائے ہتی سے لکھا گیا بڑی ہے سے، تو میں ان کے مکان میں 9-10 برس سے رہ رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں دیوار دیوار یعنی میری دیوار سے لگتے ہوئے، یعنی قریب میں جو ہے وہ حکیموں کے گھر ہیں، اور یہ جو حکیم ہیں یہ کون ہیں؟ یہ راجہ نریندر سنگھ کے، جو پٹیالہ کے والی ہیں، ان کے راجہ نریندر سنگھ کے ہاں یہ حکیم نوکری کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو میرا محلہ ہے جس جہاں میں رہ رہا ہوں، تو یہ ایک پوش کالونی ہے، اس لیے یہ یہاں پر کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے۔ راجہ نے صاحبان عالی شان سے، صاحبان عالی شان یہاں انگریزوں کو کہا گیا ہے، صاحبان عالی شان انگریزوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ راجہ نے یہاں صاحبان عالی شان سے عہد لے لیا تھا، یعنی ان سے وعدہ کروا لیا تھا کہ بر وقت غارت دہلی، اس کو دیکھیے اضافت لگی ہوئی، یہاں بھی زہر کی، یہاں بھی زہر کی اضافت، بر وقت غارت دہلی، دہلی کے غارت ہونے کے وقت، الٹا پڑھیں گے نا، دہلی کے غارت یعنی برباد ہونے کے وقت، دہلی کے برباد ہونے کے وقت یہ لوگ بچ رہے ہیں، یعنی جب دہلی میں فساد ہو اور اس وقت جو ہے یہ ہمارا جو محلہ ہے، یہاں جو رہنے والے لوگ ہیں، ان کو کچھ نہ کیا جائے۔ چنانچہ بعد فتح راجہ کے سپاہی یہاں آ بیٹھے اور یہ کوچہ محفوظ رہا، ورنہ میں اور یہ شہر کہاں۔ تو 1857 کے غدر کو جب دبا دیا گیا تو راجہ کے سپاہی یہاں آ کے بیٹھ گئے، اور یہ کوچہ یعنی یہ جو گلی ہے، کوچہ بلی ماران یا کوچہ بلی ماران، یہ کوچہ محفوظ رہ گیا۔ مبالغہ نہ جاننا، مبالغہ آپ جانتے ہیں ایک صنعت بھی ہے، مبالغہ یعنی بات کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کہنا، تو کہہ رہے مبالغہ نہ جاننا، میں کوئی اتشیوکتی نہیں کر رہا ہوں، مبالغہ یعنی اتشیوکتی۔ امیر غریب سب نکل گئے، جو رہ گئے تھے وہ نکالے گئے، جاگیردار، پینشن دار، دولت مند، اہل حرفہ کوئی بھی نہیں ہے۔ مفصل حال لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں، مفصل یعنی تفصیل سے کوئی بات کہتے ہوئے ڈرتا ہوں، کیونکہ حالات جو ہے وہ غدر کے بعد جو یہ حالات ہیں بڑے سنگین ہیں اور لوگوں پر نگاہ رکھی جا رہی ہے۔ تو ملازمان قلعہ پر شدت ہے، اور جو قلعے کے ملازمین تھے ان کے اوپر شدت اختیار کی گئی ہے، ان کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اور بعض پرس اور داروگیر میں مبتلا ہیں، اور ان سے کیا کیا جا رہا ہے؟ ان سے بعض پرس کی جا رہی ہے، ان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے، معلومات حاصل کی جا رہی ہے، اور ان کو معلومات حاصل کرنے کے لیے ان کو جو ہے زد و کوب کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ مگر وہ نوکر جو اس ہنگام میں نوکر ہوئے ہیں اور ہنگامے میں شریک رہے ہیں، لیکن کن سے؟ وہ جو نوکر ہیں جو اس ہنگامے میں جو ہے وہ شریک رہے ہیں، شامل رہے ہیں، اس میں ان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی، باقی لوگوں سے نہیں۔ میں غریب شاعر 10 برس سے لکھنے اور شعر کی اصلاح دینے پر متعلق ہوا ہوں، یعنی میں کیا کرتا ہوں، میں نہ تو میرا غدر سے کوئی لینا دینا ہے، اور مجھے تو 10 برس ہو گئے ہیں، میں شاعری جو ہے وہ لکھتا ہوں، شعر کہتا ہوں، اور لوگوں کی جو شاعری ہے اس کو درست کرتا ہوں، شاعری پر اصلاح دیتا ہوں، تو میرا اس سے کوئی معاملہ نہیں ہے۔ خواہی اس کو نوکری سمجھو، خواہی مزدوری جانو۔ اب میں یہ جو کام کرتا ہوں، یہ چاہے اس کو تم نوکری سمجھ لو، یہ سمجھ لو کہ میری مزدوری ہے، اجرت ہے۔ اس فتنہ و آشوب میں کسی مصلحت میں نے دخل نہیں دیا۔ تو یہ جو بھی فتنہ تھا اور یہ جو بھی آشوب تھا، یہ جو بھی غدر ودر ہوا، میں نے جو ہے مصلحت کے تحت سوچ سمجھ کر میں نے اس میں دخل نہیں دیا، تاکہ میں کسی قسم کی پریشانی میں نہ پڑوں۔ صرف اشعار کی خدمت بجا لاتا رہا اور نظر اپنی بے گناہی پر۔ میں کیا کرتا رہا؟ صرف جو پہلے کر رہا تھا شاعری، وہی میں کرتا رہا،
اور میں نے یہ دھیان رکھا کہ میں جو ہے وہ کسی قسم کے 1857 کی کرانتی میں کسی قسم کے گناہ کا مرتکب نہ ہو جاؤں، یعنی اس میں کسی طرح سے میری شمولیت نہ ہو جائے اور مجھ پر یہ الزام نہ لگ جائے کہ میں بھی غدر میں کسی معاملے میں شامل رہا۔ تو میں نے اپنی بے گناہی پر نظر رکھی اور اشعار کی خدمت بجا لاتا رہا اور شہر سے نکل گیا۔ میرا شہر میں ہونا حکام کو معلوم ہے، مگر چونکہ میری طرف بادشاہی دفتر میں سے یا مخبروں کے بیان سے کوئی بات پائی نہیں گئی، لہٰذا طلبی نہیں ہوں۔ تو حکام کو یہ معلوم ہے کہ میں یہاں دہلی میں رہتا ہوں، لیکن کیونکہ جو بادشاہی دفتر ہے اور یا جو مخبر ہیں ان کی طرف سے کوئی ایسی خبر مان نہیں پہنچی کہ میں کسی قسم کی غلط ایکٹیویٹیز میں یا حکومت کے خلاف کسی ایکٹیویٹی میں شامل ہوں، تو اس لیے مجھے جو ہے دربار میں طلب نہیں کیا گیا۔ ورنہ جہاں بڑے بڑے جاگیردار بلائے ہوئے یا پکڑے ہوئے آئے ہیں، میری کیا حقیقت تھی؟ تو ورنہ اگر میں ذرا سا بھی غدر ودر میں کہیں شامل ہوتا تو میری کیا اوقات تھی، مجھے بھی دربار میں طلب کر لیا جاتا۔ غرض کہ اپنے مکان میں بیٹھا ہوں، دروازے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ سوار ہونا اور کہیں جانا تو بہت بڑی بات ہے، رہا یہ کہ کوئی میرے پاس آوے، شہر میں ہے کون جو آوے، تو میں کہیں جا نہیں سکتا اور سواری وواری پر بیٹھنا اور باہر جانا ویسے بھی ممکن نہیں ہے، حالات خراب ہیں، اور کوئی مجھ سے ملنا ہے تو یہ تو ویسے بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اب شہر میں میرا ملنے جلنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں یعنی اندھیرے میں پڑے ہیں، یعنی اجڑ گئے ہیں۔ بے چراغ ہونا یعنی اجڑ جانا۔ مجرم سیاست پاتے جاتے ہیں، یعنی جو سیاست کے مجرم ہیں جنہوں نے غدر میں حصہ لیا، ان کو جو ان کی دھر پکڑ یہاں دلی میں مستقل چل رہی ہے۔ جرنیلی بندوبست 11 مئی سے، اس لفظ کو دیکھیں، 11 یعنی 11 مئی سے جرنیلی بندوبست ایک قسم کی جو ہے فوج بندی جو ہے دلی میں کی گئی ہے، اور یہ کب سے کی گئی ہے؟ جرنیلی بندوبست 11 مئی سے، یعنی 11 مئی سے، 11 کا مطلب 11 مئی سے آج تک، یعنی آج جس تاریخ کو میں خط لکھ رہا ہوں آج تک یہ دلی میں جرنیلی بندوبست قائم ہے۔ یعنی اب یہ آج کی تاریخ بتا رہے ہیں کہ آج کی کیا تاریخ ہے، یعنی شنبہ 5 دسمبر 1857 تک بدستور ہے۔ شنبہ کا مطلب ہوتا ہے ہفتہ، شنبہ یعنی ہفتہ، شنیوار جس کو ہم کہتے ہیں فارسی میں۔ تو یہ جو جرنیلی بندوبست ہیں یہ 11 مئی یعنی 11 مئی سے آج تک، یعنی آج ہفتہ 5 دسمبر، 5 یعنی 5 دسمبر 1857 تک یہ جرنیلی بندوبست بدستور چل رہے ہیں۔ کچھ نیک و بد کا حال مجھ کو نہیں معلوم، بلکہ یہاں تک ایسے امور کی طرف حکام کو توجہ بھی نہیں ہے۔ مجھے جو ہے وہ کسی بھی طرح کے جو ہے وہ برے اور اچھے کا معاملہ مجھے معلوم نہیں ہے، کیونکہ گھر میں بیٹھا ہوں میں، اور اس کے بعد کیونکہ گھر کے دروازے بند کر رکھے ہیں، نہ میں باہر جا رہا ہوں نہ کوئی میرے گھر آ رہا ہے، تو کیا ہو رہا ہے مجھے معلوم اس کے بارے میں بالکل بھی نہیں ہے۔ تو ہنوز کا مطلب ہوتا ہے یہاں تک۔ اور دیکھیے انجام کار کیا ہوتا ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے اب اس کے بعد۔ یہاں باہر سے اندر کوئی بغیر ٹکٹ کے آنے جانے نہیں پاتا، یعنی ایک طرح کا ٹکٹ یا ٹوکن، اجازت کا کوئی ٹوکن اس زمانے میں دیا جاتا ہوگا، تو وہ لے کر ہی کوئی اندر آ سکتا ہے یا باہر جا سکتا ہے۔ تم جو ہے وہ زنہار یہاں کا ارادہ نہ کرنا، زنہار یعنی ہرگز، تم ہرگز یہاں کا ارادہ مت کرنا، تم یہاں دہلی مجھ سے ملنے کے لیے مت آنا، تم زنہار یہاں کا ارادہ مت کرنا۔ ابھی دیکھا چاہیے مسلمانوں کی آبادی کا حکم ہوتا ہے یا نہیں، اب یہ دیکھنا چاہیے، یہ دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کو یہاں بسنے کا حکم ملتا ہے یا نہیں۔ بہرحال منشی صاحب کو میرا سلام کہنا اور یہ خط دکھا دینا۔ اس وقت تمہارا خط پہنچا اور اسی وقت میں نے خط لکھ کر ڈاک کے ہرکارے کو دیا۔ ڈاک کا ہرکارہ یعنی جو ڈاک لینے کے لیے جو شخص آتا ہے، ڈاکیا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہرکار۔ تو ابھی میں نے تمہارا خط
جو ہے تمہارا مجھے ملا تھا اور ہاتھوں ہاتھ میں نے اس کا جواب تمہیں لکھ کر دے دیا. یہ تاریخ دیکھیں شنبہ 5 دسمبر 1857، یعنی 5 دسمبر اور دن جو ہے وہ ہفتے کا. تو یہ مرزا غالب کا خط تھا جو انہوں نے منشی ہرگوپال تفتہ کے نام لکھا. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ ایک کام کیجیے گا کہ اس میں جو بھی مشکل الفاظ ہیں جن کا تذکرہ میں نے ابھی کیا ہے، تو ویڈیو کو ایک بار دوبارہ دیکھیے گا، کاپی لے کر بیٹھیے گا اور مشکل الفاظ اپنی کاپی میں نوٹ کر کے ان کے جو معنی ہیں الفاظ کے معنی وہ بھی اپنی کاپی میں نوٹ کیجیے گا. اور ایک A4 شیٹ لیجیے گا اور A4 شیٹ پر اس خط کو بالکل صاف صاف ہینڈ رائٹنگ میں آپ لکھیں گے. اس خط کو A4 شیٹ پر لکھ کر اور اپنے اسکول میں جمع کرائیں گے تاکہ اسسمنٹ میں اس کے نمبر آپ کو مل سکے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے یعنی اکمل نعیم صدیقی کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.